होंगे तानी प्रोडक्शन के साथ मैं मोहम्मद तानियार। आज फिर आपकी खिदमत में लेके आए कुछ इंटरेस्टिंग सी ज़बरदस्त सी वीडियोस। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के हमारे कुछ लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर रह गए थे जो हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश ये है कि इनको मैं 2 या 3 शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो आज डिस्कस करूँगा इसी में हम लेक्चर नंबर 11 और 12 और 13 को हम एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सब्सक्राइब करते हुए, और वीडियो को लाइक करें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, चैप्टर जो है हमारे ये एक बात ध्यान में हमें ये भी रखनी है कि मेरे जो आपके मिड टर्म के पेपर्स है ना, मिड टर्म के पेपर्स में आपके लेक्चर 11 से लेकर ना 22 तक के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं और आपका पेज भी आगे से आने वाला है, तो इन चीज़ों को अपने सही बोल समझना है। सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन आता है। अब रिलेशन होता क्या है, सिंपली मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रिलेशंस जैसे कि हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, रिलेशन क्या होता है कि हमारा इसके साथ ये रिलेशन है कि हमारे इसके साथ ये रिलेशन है। मिसाल के ऊपर ये मेरी ना फुप्पी का पुत्र है, ये मेरी चाची का पुत्र है, रिलेशन है ना। इस तरह यहाँ पे भी मैथ में रिलेशन होते हैं कि ए और बी का सबसेट, कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं इसका जो सबसेट आता है इसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिलेशन से हमारे पास बाइनरी रिलेशन होते हैं। उन बाइनरी रिलेशन से हम आगे रिलेशन कैसे बनाते हैं वो हम पहले देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर दैट एक वीडियो है, एक मेरे पास वैल्यू है ए की 1 2 3 एंड बी की वैल्यू है मेरे पास ए एंड बी। सबसे पहले तो इसका ए क्रॉस बी जो है ना सबसेट फाइंड करते हैं ना। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि इसकी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ 1 a, फिर इसकी पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ 1 b, फिर इसकी दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ एंड दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, फिर तीसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ 3a एंड 3b। तो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन आ गया। a क्रॉस b है, ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन आया है। इसे हम रिलेशन भी लिख सकते हैं। मैं अगर ये लिखूंगा ये हमारे पास रिलेशन है तो भी ये बात गलत नहीं होगी। इसी में R1 अगर लिख दूं 1a 1b 2a 2b 3a एंड 3b, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन भी है और ये हमारे पास रिलेशन भी है। अब मजे की बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो उसके बाद हमारे पास रिलेशन आते हैं R2 में फाइंड कर लेता हूँ, R2 कहाँ से आ रहा है, R3 कहाँ से आ रहा है, R4 कहाँ से आ रहा है। तो ये जो आपके पास रिलेशन होता है ना, ये आगे जो रिलेशन जितने भी आते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन उठाने आपने इसमें से हैं। लेकिन मैं एक वीडियो है यहाँ पे उठा लेता हूँ वैल्यू 1a को मैंने उठा लिया है, 2a को मैंने उठा लिया है, 3a को मैंने उठा लिया है, ये मैंने एक रिलेशन बना लिया है। इस तरह मैं एक और रिलेशन बना लेता हूँ। यहाँ इसी में से इस रिलेशन में आपने वैल्यू उठानी है, ये बात यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे मैं a1 1b और एक और ये 3b वैल्यू उठा लेता हूँ। ये मैंने खुद से एक वैसी वैल्यू उठानी है। ये हमारे पास रिलेशन 3 बन गया। रिलेशन 4 में खुद से ही कह देता हूँ कि ये एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, और रिलेशन में 5 कह देता हूँ कि मेरे पास ये सारी वही वैल्यू है जो मेरे पास रिलेशन 1 में आई है। 1 a 1 b 1 c एंड सो ऑन वगैरह 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 जो भी वैल्यूज आएंगी अप टू 3 एंड b तक। तो ये सारे रिलेशन होते हैं। मैं जितना मेरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो a और क्रॉस b का सबसेट होता है, इसी सबसेट में से हमें रिलेशन फाइंड करने होते हैं। अब a क्रॉस b के सबसेट में से मैंने ये रिलेशन बनाया, इस रिलेशन में से आगे मेरी जो मर्जी है कि मैं इसमें जो मर्जी वैल्यू उठा के रिलेशन बना लूं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास रिलेशंस। अब इन रिलेशंस का मेन चीज डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी मजे की चीज है ये भी कि इन रिलेशन में से हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। लेट ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन का मैं डोमेन देखता हूं और रेंज देखता हूं। डोमेन होती क्या है, बेसिकली किसी भी सबसेट की जो पहली वैल्यूज होती हैं, पहली वैल्यूज हमारे पास जो सबसेट की होती हैं ये हमारे पास डोमेन होता है। देखें ये सबसेट है, इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, 1 1 2 2 3 3। अब 1 1 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, इसे मैं सिंपली एक बार लिखूंगा 1 2 एंड 3। डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3 एंड इसी वैल्यूज का अगर मैं रेंज लूं, रेंज फाइंड करूं, तो इसी सबसेट की जो सेकंड वैल्यूज होती हैं a b a एंड b, अब जो भी सेकंड वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। अब a b को मैं 3 दफा नहीं लिखूंगा। अब मेरे पास अगर वैल्यू सेम आ रही है तो मैं रेंज में सिर्फ a और b को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये मेरे पास आता है रिलेशन में आपने रिलेशन का डोमेन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सबसेट की जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास डोमेन होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है,
رینج ہوتی ہے. اس کے بعد ریلیشنز کا کوآرڈینیٹ گراف دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے کوآرڈینیٹ گراف کیا ہوتا ہے. کسی بھی ریلیشن کا کوآرڈینیٹ گراف کیسے فائنڈ کرتے ہیں. میرے پاس ایک مثال کے اوپر ایک ریلیشن بنا ہوا ہے تو اس کا میں کوآرڈینیٹ گراف بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ چیزیں آبجیکٹیو میں بھی آپ کے بہت کام آتی ہیں, چیزوں کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. اب کوآرڈینیٹ گراف کیا ہوتا ہے, لیکن ایک ویلیو یہ ہمارے پاس ریلیشن بنا ہوا ہے, اس کی یہ ڈومین اور یہ اس کی رینج ہے. میں اس ڈومین اور رینج کو ایک گراف میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس ڈومین کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں مثال کے اوپر. یہاں پہ میرے پاس 1 آ گیا ہے, یہ 2 آ گیا ہے اینڈ 3 آ گیا, کیونکہ میرے پاس یہاں پہ ایک ویلیو صرف 1 2 3 تک ہے. یہ میں نے ایک ویلیو کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر دیا ایکس ایکسس میں, ٹھیک ہے. اور وائی ایکسس میں میں نے بی کی ویلیو کو ریپرزینٹ کر دیا ہے. یہاں پہ میرے پاس اے آ گیا ہے, یہاں پہ میرے پاس کیا آ گیا بی. اب ہم نے جانا ہے کس میں کہ ہمارا ریلیشن کیا ہے. ریلیشن دیکھیں 1 اینڈ اے, یہ 1 یہ اے. اب 1 اور اے کے سامنے آپ نے یہاں پہ ڈاٹ ریپرزینٹ کر دینا ہے. 2 اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ ویلیو دیکھیں 1 اینڈ بی, یہ 1 ہے اور یہ بی, اس کے سامنے اوپر آپ ڈاٹ ریپرزینٹ کر دیں. پھر نیکسٹ میں آئیں 2 اینڈ اے, یہ 2 یہ اے, اس کے سامنے آپ یہاں پہ ڈاٹ ریپرزینٹ کر دیں. پھر 2 اینڈ بی 2 اور یہ بی, یہ آپ یہاں پہ گراف ریپرزینٹ کر دیں. 3 اے 3 اینڈ یہ اینڈ 3 اینڈ یہ بی. ان کو سمپلی یہاں پہ آپ جوڑ لیں. سوری میری یہاں پہ لائنیں تھوڑی سی ہو رہی ہیں لیکن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے بھی آپ انہیں جوڑتے ہیں تو بے شک جوڑ لیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن کا کیا آگے کوآرڈینیٹ گراف آ گیا. یہیں پہ ہم اس ایرو ڈائیگرام کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ایرو ڈائیگرامز آف ریلیشن. ریلیشن کی ہم ایرو ڈائیگرام کیسے فائنڈ کرتے ہیں. اب ایرو ڈائیگرام مثال کے اوپر یہ میرے پاس ایک ریلیشن ہے. اب جو ریلیشن ہوتی ہیں ان کی ویلیوز کو ہمیں الگ الگ ریپرزینٹ کرنا ہے. لیٹ یہ میں یہاں پہ اوور شیپ میں یہاں پہ ایک ویلیو لکھ دیتا ہوں. ایک ویلیو میرے پاس کیا ہے 1 2 اینڈ 3 اینڈ رائٹ سائڈ پہ میں دوسرا وہ بنا کے بی کی ویلیو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہاں پہ ویلیو کیا ہے اے بی, یہ میرے پاس ویلیو ہے اے کی, یہ بی کی. اب اس کو ایرو ڈائیگرام میں ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 1 کس کی طرف جا رہا ہے, اے کی طرف جا رہا ہے تو 1 کو ایک طرف لے کے جائیں, یہ ڈاٹ. 1 بی کی طرف جا رہا ہے, 1 کو بی کی طرف لے کے جائیں, یہ 2 اے کی طرف جا رہا ہے, 2 کو اے کی طرف لے کے جائیں, یہ 2 بی کی طرف جا رہا ہے, 2 کو بی کی طرف لے کے جائیں, یہ 3 اے کی طرف جا رہا ہے, یہ اینڈ 3 بی کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایرو ڈائیگرام ہوتی ہے. ایرو ڈائیگرام. اور یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کیونکہ اس کے بعد جو لیکچرز ہوں گے سب میں یہ ہر کسی کے ساتھ یہ اس کی مطلب ریلیشن پہ نا ڈائیگرام بناتے ہیں. ریفلیکٹیو ریلیشنز ہو گئے ہیں, ہمارے ریلیشن جو بھی ہمارے پاس آئیں گے, اس لیے یہاں پہ اپنی ان چیزوں کو سمجھ لینا ہے. ایرو ڈائیگرام کے پاس ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے ڈائریکٹری گراف. ڈائریکٹری گراف کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھیں. اب ویلیو اور ڈائریکٹری گراف میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ریلیشن جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ویلیو کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک ویلیو ہے, میں لے لیتا ہوں اے کی ویلیو ہے میرے پاس 1 2 3 اینڈ 4 اور ایک ریلیشن میرے پاس بنا ہوا ہے. یہاں پہ میرے پاس ایک ریلیشن بنا ہوا ہے 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 and 3 1. ٹھیک ہے, 0 سے 3 رکھ سکتے ہیں, 0 1 2 and 3. ٹھیک ہے. اب اس کا میں ڈائریکٹری گراف بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ڈائریکٹری گراف میں بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں نا ان ویلیوز کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. دیکھیں ایک ویلیو کو میں کیسے ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہاں پہ 0 لکھتا ہوں, یہاں پہ 1 لکھتا ہوں, یہاں پہ 2 لکھتا ہوں اور یہاں پہ 3 لکھتا ہوں. اب یہاں پہ ہمارے پاس x اور y کی ویلیو سیم آ جاتی ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے لوپ بنتا ہے. دیکھیں 0 0 0 0 ویلیو سیم آ گئی ہے تو ہمارے پاس 0 پہ لوپ بنے گا. یہ ہمارے پاس ایک لوپ بن گیا 0 0 پہ. اس کے بعد 1 3 کی طرف جا رہا ہے, 1 3 کی طرف جا رہا ہے, یہ کر دیں. 2 1 کی طرف جا رہا ہے, 2 1 کی طرف جا رہا ہے, یہ کر دیں. 2 2 کی طرف جا رہا ہے, مطلب 2 2 کی طرف مطلب لوپ بن رہا ہے 2 پہ. یہ ہم نے لوپ بنا لیے. 3 0 کی طرف جا رہا ہے, یہ لوپ بن یہاں پہ آ گئی ویلیو. 3 1 کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے ڈائریکٹری گراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب
نیکسٹ ہمارے پاس کسی چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرکس ریپرزنٹیشن ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں. میٹرکس ریپرزنٹیشن فائنڈ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. میٹرکس ریپرزنٹیشن اب ریلیشن کی بھی میٹرکس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جیسے ہم میٹرکس وغیرہ پڑھ کے آئے ہیں نا, 9th میں بھی پڑھے ہیں, اپنے فرسٹ ایئر میں پڑھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی میٹرکس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ریلیشن کی. ریلیشن کی فائنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اے اور بی کا لکھو گے. رو میں ایک ویلیو لیتا ہوں 1 2 3 اینڈ کالم میں اوپر اے اور بی کی ویلیو لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے چیز سمجھنی ہے, مزے کی چیز ہے. دیکھیں 1A اس کے سامنے 1 آئے گا, پھر 1B اس کے سامنے 1 آئے گا, پھر 2A 1 آئے گا, 2B 1 آئے گا, 3A 1 3B 1. اب ہر میٹرکس میں یہ نہیں ہوتا. اب جہاں پہ جو ویلیو نہ آ رہی ہے ان کے سامنے ہم نے کیا ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, 0 ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہیں پہ کوئی ایک ویلیو ایڈ کر دیتا تھا ایکسٹرا. یہاں پہ میں 2B کی جگہ نا سم تھنگ 3B کر دیتا ہوں. اب اس طرح کی کوئی ویلیو ہمارے پاس 3 نہیں, اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی, 0 آئے گی. یہ چیز آپ نے اس کو صحیح چیز میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے, میٹرکس ریپرزنٹیشن کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر میں ہمارے پاس آتا ہے جی ٹائپ آف ریلیشنز. ٹائپس آف ریلیشنز. ریلیشنز کی اب ٹائپس ہوتی ہیں, ٹائپس آف ریلیشنز. شارٹ میں سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اب میں یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو میں نے میٹرکس ریپرزنٹیشن کی ہے, اس کے ڈائریکٹیو گراف وغیرہ بنایا ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں, جو گراف وغیرہ میں نے بنائے ہیں, ڈائریکٹیو گراف تھا, ایرو ڈائیگرام کی, ان چیزوں میں ریپرزینٹ نہیں دوبارہ کروں گا. ہلکا پھلکا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹائپ آف ریلیشن ہوتی کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے ریفلیکسیو ریلیشن. اب ریفلیکسیو ریلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا ریلیشن جس میں دونوں ویریبل کی ویلیو سیم آئے. مثال کے طور پر ایک ریلیشن ہے, ایگزامپل کے تھرو 1 1 1 2 2 2 سیم ہونی چاہیے دونوں ریلیشن کی ویلیو, 2 2 3 3 اینڈ 4 4. اور یہ بھی کب ہوں گی, اگر ہمارے پاس ویلیو ایک ہی کیا آتی ہے 1 2 3 اینڈ. یہ بات آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک ہی ویلیو آپ کے پاس آ رہی ہے نا 1 2 3 4, تو ریفلیکسیو ریلیشن میں آپ کے پاس یہ 4 ریلیشن ہونا لازمی ہے. اگر ویلیو 3 تک آتی ہے تو پھر یہ 3 ریلیشن ہونا لازمی ہے. اس کے بعد جو مرضی ریلیشن آ جائے, مثال کے اوپر یہ میں ریلیشن خود ہی ایڈ کر لیتا ہوں آگے 5 1 5 2. اب مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آگے آ رہا ہے نہیں آ رہا, لیکن یہ ہمارے پاس ریلیشن کیا بن گیا, ریفلیکسیو ریلیشن بن گیا, کیونکہ ہمارے پاس یہ ویلیوز جو ہیں یہ کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور جب آپ اس کے ڈائریکٹیو گراف میں جائیں گے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی ہر ویلیو پہ لوپ بنتا ہے. ہر ویلیو پہ کیا بن رہا ہوتا ہے, لوپ. جتنی ویلیوز ہوں گی اتنی ویلیوز پہ اس کا لوپ بننا چاہیے. یہ بات ہمیں سمپلی سی ذہن میں رکھنی ہے ریفلیکسیو ریلیشن میں. باقی اس کے گراف وغیرہ آپ دیکھ لیجیے گا. اینڈ میٹرکس ریپرزنٹیشن میں مزے کی اس کی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے, آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے. میٹرکس ریپرزنٹیشن آف ریفلیکسیو ریلیشن. اس کی جو ہمارے پاس ویلیوز آتی ہے نا, اس کا یہ ڈائگنل جو ہوتا ہے, ڈائگنل کی ویلیو, یہ ڈائگنل کی ویلیو ہمیشہ ہمارے پاس 1 آتی ہے. ڈائگنلز ہمارے پاس کیا آتے ہیں, ڈائگنل ہمارے پاس کیا آتا ہے 1 آتا ہے. میٹرکس ریپرزنٹیشن میں ریفلیکسیو ریلیشن میں جب آپ میٹرکس ریپرزنٹیشن کریں گے تو اس کا ڈائگنل ہمیشہ کیا آنا چاہیے 1 آنا چاہیے. اس کے بعد کی دوسری ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے سیمیٹرک ریلیشن. سیمیٹرک ریلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک ریلیشن ہے, ایک ویلیو ہے اے بی, اس کی اپوزٹ ویلیو بھی ہمارے پاس اس ریلیشن میں ہونا لازمی ہے. اس کا اپوزٹ ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی بی اے. مطلب اگر ہمارے پاس ایک ریلیشن اے بی آ رہا ہے تو اس کا اپوزٹ ریلیشن بی اے ہونا ہمارے پاس ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اور ایگزامپل ایک ریلیشن میں بناتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس آ گئی ہے ویلیو ہے میرے پاس اے کی 1 2 اینڈ 3. اب ایک ویلیو آ گئی اگر 1 2, تو 1 2 کا اپوزٹ 2 1 ہونا بھی لازمی ہے. اگر 2 1 آ گیا, اس کے بعد میں نے ویلیو لکھی ہے 3 1, سوری, تو 3 1 کا اپوزٹ 1 3 بھی ہونا لازمی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ویلیو آ جاتی ہے, ایسے آتا ہے 1 1 جو مرضی ہو, 2 2 آ جاتا ہے, اس سے ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ریلیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے. ڈائریکٹیو گراف وغیرہ جو ہوں گے آپ کے, اس کے علاوہ ایرو ڈائیگرام ہوتی ہے,
اس کا وہ ساری چیزیں آپ کی سیم ہی ہوں گی، لہٰذا اس چیزوں پہ آپ نے خود ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے، خود ہی کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کی ٹائپس آتی ہیں وہ ہمارے پاس ہے جی ٹرانزٹیو ریلیشن. ٹرانزٹیو ریلیشن، اب ٹرانزٹیو ریلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ ایک سب سیٹ ہے، میرے پاس میں سب سیٹ لکھتا ہوں مثال کے طور پر، میرے پاس سب سیٹ ہے اے بی سی، تین ویلیو آ گئی ہیں. تو اس میں جو سب سیٹ ہمارے بنتے ہیں اے بی بی سی اور اے سی، یہ تینوں سب سیٹ آپ کے ریلیشن میں بلونگ کرنے چاہیے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اگر سب سیٹ آپ کے آ رہے ہیں تو یہ سب سیٹ آپ کے تینوں سب سیٹ جو ہے ریلیشن میں بلونگ کرنے چاہیے، لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ایک ریلیشن میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ویلیو میرے پاس ہے اے کی 1 2 3. اب اس کا ٹرانزٹیو ریلیشن بنانے کے سمپل طریقہ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ 1 2 کا پیئر، پھر 2 3 کا پیئر اینڈ پھر 1 3 کا پیئر. یہ پیئر ہمارے پاس ہونا لازمی ہے ریلیشن میں. اب دیکھیں ایک ریلیشن میرے پاس آ گیا 1 2، ایک آ گیا 2 3، ایک آ گیا 1 3. اس کے بعد جو مرضی آئیں 2 1 2 5 جو مرضی آئیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرے پاس ریلیشن کون سا ریلیشن ہے؟ ٹرانزٹیو ریلیشن. ٹرانزٹیو ریلیشن. ادروائز دیکھیں ایک ریلیشن اگر میں لکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک ریلیشن ہو جاتا ہے جی 1 2 اور 1 3 2 1 2 5. اب ریلیشن دیکھیں، ریلیشن میں میرے پاس ایک ویلیو مسنگ ہے نا 2 3 کی، تو یہ ریلیشن میرے پاس کیا ہوگا؟ ٹرانزٹیو ریلیشن نہیں ہوگا، ناٹ اے ٹرانزٹیو ریلیشن، ناٹ اے ٹرانزٹیو ریلیشن. یہ میرے پاس ریلیشن ٹرانزٹیو ریلیشن نہیں ہوگا. اس کے بعد ایکویلنٹ ریلیشن کیا ہوتے ہیں؟ سمپل سی میں ایکویلنس، جیسے کہ یہاں پہ لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ برابری. یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں تینوں پراپرٹیز جو ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں نا، ریفلیکشن کے پراپرٹیز کی ٹائپس آف ریلیشن پڑھ کے ہیں ہم، ٹرانزٹیو ریلیشن، سیمیٹرک ریلیشن اور ریفلیکسیو ریلیشن، یہ تینوں پراپرٹیز میں بلونگ کرتی ہیں. یہ ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تینوں پراپرٹیز میں آتی ہیں. سمپل تینوں پراپرٹیز میں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، کوئی بھی پراپرٹیز میں آ سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہے یہ ریلیشن، مثال تینوں پراپرٹیز آ جاتی ہیں. ایک پراپرٹی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس کی ریفلیکسیو کی، سیمیٹری کی 1 2 2 1 آ گیا، اور آگے لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرانزٹیو کی. یہاں پہ بھی میرے پاس پراپرٹی آ گئی ہے کہ A B اینڈ B C مثال کے اوپر. اب تینوں ویلیوز ایک ہی ریلیشن میں آ رہی ہیں تو یہ ریلیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایکویلنس ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ پروفز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں. رہ گئی تھی پہلے اس ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں جو پروفز ہیں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹائپ آتی ہے ریفلیکشن کی، ریلیشن کی، ریفلیکسیو ریلیشن. ریفلیکسیو ریلیشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ویلیوز ایک دوسرے کے ایکول ہوتی ہیں. اس کا اپوزٹ اگر ہم نے پڑھا تھا نا کہ 1 belongs to relation R ہے تو 1 belong to not belong to R آنا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ریلیشن کیا ہوگا؟ ریفلیکسیو ریلیشن ہوگا. مثال کے اوپر ایک ریلیشن ہمارے پاس ایک ویلیو ہے، ایک ہی ویلیو ہے 1 2. اب 1 2 میں میرے پاس 1 1 اور 2 2 دونوں ویلیوز آ گئی ہیں تو یہ ریلیشن میرے پاس ریفلیکسیو ریلیشن نہیں ہوگا. یہ ریلیشن میرے پاس کون سا ہے؟ ریفلیکسیو ریلیشن ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ اس ریلیشن میں میرے پاس ویلیو 1 1 تو آ رہی ہے لیکن 2 2 نہیں آ رہا، 2 کی جگہ پر 2 1 آ رہا ہے، تو یہ ریلیشن میرا جو ہے نا یہ ریفلیکسیو ریلیشن بن رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ ریفلیکسیو ریلیشن نہیں بن رہا. سمپل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریفلیکسیو ریلیشن نہیں بن رہا، اس لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ریفلیکسیو ریلیشن بن رہا ہے. یہ ریفلیکسیو ریلیشن کے بعد ایک اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے. اینٹی سیمیٹرک ریلیشن یہاں پہ بھی جیسا نے پڑھا تھا کہ سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے. سیمیٹرک ریلیشن کا اپوزٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن ہوتا ہے. سمپل مثال کے طور پر سیمیٹرک ریلیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس 1 اور A آتا ہے تو اس کا اپوزٹ A1 بھی آنا چاہیے. اگر ریلیشن میں مثال کے طور پر میں ویلیو لے لیتا ہوں جی 1 2 ہے، یہ ہمارے پاس A کی ویلیو ہے. اب 1 2 بھی آ گیا میرے پاس، 2 1 بھی آ گیا. اس کے بعد جو مرضی آئے
یہ ریلیشن میرے پاس اینٹی سیمیٹرک ریلیشن نہیں ہوگا کیونکہ یہ ریلیشن ہمارے پاس سیمیٹرک ریلیشن بن رہا ہے. لیکن اسی کی جگہ اگر میں یہاں پہ اس کو ریموو کر کے نا 1 2 کی جگہ یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں 3 1 تو یہ ریلیشن میرے پاس اب کیا بن گیا ہے؟ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ڈیریویٹیو گراف وغیرہ یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں. میٹرک ریپرزنٹیشن مزے کی بات اس کی ریفلیکسو ریلیشن کی. ریفلیکسو ریلیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائگنلز ہوتے ہیں. ڈائگنلز کیا ہوتے تھے؟ 1 ہوتے تھے ریفلیکسو ریلیشن میں. ان ریفلیکسو ریلیشن میں آپ کے ڈائگنلز 0 آتے ہیں. ڈائگنلز کیا آئے گا؟ ڈائگنلز 0 آتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ریفلیکسو ریلیشن میں آپ کے ڈائگنلز کیا ہوتے ہیں؟ 0 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس کچھ میٹرک ریپرزنٹیشن ہے. میٹرک ریپرزنٹیشن آ گئی ریلیشن کی. مثال کے طور پر پہلا میں میٹرک ریپرزنٹیشن دیکھتا ہوں ریلیشن کا کہ R and S is reflexive. اس کو میں نے پروو کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریفلیکسو ریلیشن ہے. تو سمپلی اگر ہم نے کہا کہ R اور S ریفلیکسو ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لیٹ ہم کہتے ہیں کہ R and S ہمارے پاس ریفلیکسو ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ A belong to A and A belong to R and A belong to S. S. اب کیا کہیں گے کہ اگر A belong کر رہا ہے A کے ساتھ belong کر رہا ہے تو کوئی A ریلیشن کے ساتھ بھی belong کرے گا اور A ہمارے پاس S کے ساتھ بھی belong کرے گا. اور اگر یہ ویلیو belong ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ A belong کر رہا ہے R and S کے ساتھ. سو R and S کی جگہ سو R and S ہمارے پاس کیا ہے؟ is reflexive ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے کہ R and S is matrix. R and S is symmetric. سمپل سی بات ہے. لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں میں ہمارے پاس جو ہے یہ دونوں ریفلیکسو ریلیشن سیمیٹرک ریلیشن بنا رہی ہیں. تو میں کیا کہوں گا کہ A, B belong کر رہا ہے. میں کہوں گا A, B belong کر رہا ہے A کے ساتھ اور A, B belong کر رہا ہے R کے ساتھ. پھر میں یہی کہوں گا کہ A, B belong کر رہا ہے S کے ساتھ. اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہیں تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے پاس تینوں اس ویلیو کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے. ویلیو کا ریلیشن ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ A, B and B, A یہ ہمارے پاس belong کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ R انٹرسیکشن S کے ساتھ. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیمیٹرک ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں R and S کو ہمیں ٹرانزٹیو پروو کرنا ہے. R and S is ٹرانزٹیو. اب ٹرانزٹیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں ساری ریپرزینٹ ہونے چاہیے. مثال کے طور پر میرے پاس اگر لیٹ کر لیتا ہوں کہ میرے پاس ویلیو ہے نا A, B and C تو اس کا ریلیشن کون کون سے بنتے ہیں؟ A, B, B, C and A, C. اب یہ جو ویلیوز ہیں تینوں ویلیوز ہمارے پاس belong کرنی چاہیے کس کے ساتھ؟ R انٹرسیکشن S کے ساتھ. R and S کے ساتھ. R and S کے ساتھ. اور اگر یہ تینوں ویلیوز belong کر رہی ہیں تو سمپلی میں کہہ سکتا ہوں کہ سو R انٹرسیکشن S belong کر رہا ہے is R and S ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرانزٹیو ریلیشن ہے. تو اتنی سی تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس کی آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے کہ لیکچر 11, 12 اور 13 کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. گراف وغیرہ سمپلی ریلیشنز کیا ہوتے ہیں R and S کی ٹرانزٹیو یہ جو چیزیں میں نے پروو کی ہیں یہ آپ کے پیپرز میں آ سکتی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کر کے بتانا ہے. کوشش کروں گا کہ آپ کی اس پریشانی کو اس کی آپ کی جو بھی آپ کی مشکلات پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کروں. اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.